औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, बरवक्त टीवी का प्रोग्राम फैसला कौन करे और मैं हूँ सैयद नवीद हैदर हाशमी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बड़ा फैसला, मौज़ूअ बहस है सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने कालादम करार दे दिया। सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें दी गई थी उन्हें समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्मी एक्ट सेक्शन 2D1 की खिलाफ वर्जी है और आइन से मुतसादम है, लिहाजा उन्होंने इसको कालादम करार दे दिया है। जस्टिस एजाजुल हसन इस 5 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आइन बुनियादी हकूक़ की फराहमी को हर सूरत में यकीनी बनाता है। आम शहरियों पर आर्मी डिसिप्लिन एक्ट लागू नहीं होता। जस्टिस आयशा मलिक का ये भी कहना था कि अदालत ने अगर ये दरवाज़ा खोल दिया तो ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने वाला एक आम शहरी भी इस बुनियादी हकूक़ से महरूम हो जाएगा। इसके अलावा जस्टिस एजाजुल हसन ने भी धुआंधार रिमार्क्स दिए। मुतफ़िक़ा तौर पर अलबत्ता एक जस्टिस ने अपनी राय महफूज कर ली है इस ज़िमन में। एतजाज़ आसन जो मारूफ वकील है, उनका ये कहना था ये एक साजिश थी जो माजी में हुई है और उमर अता बंदेहाल और जनरल बाजवा इन दोनों का गठजोड़ था और इन दोनों के ख़िलाफ़ गद्दारी साजिश के तहत मुकदमा भी चलना चाहिए। ये जो फ़ैसला है आइन और कानून की बालादस्ती को तस्लीम करने वाला है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह पहले आइन और कानून की बालादस्ती को तस्लीम किया है, इस फैसले में भी आइन और कानून की बालादस्ती नज़र आती है। ये जो केस है इसमें 102 लोग थे जिन पर फ़ौजी अदालतों में जो है वो मुकदमा चलाया जाना था, लेकिन इनमें से 9 लोग ऐसे हैं, 9 मुलज़मान ऐसे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये जो फ़ौजी अदालतें हैं इसकी हमायत में दरख्वास्तें दी थी सुप्रीम कोर्ट को कि हमें फ़ौजी अदालतों से इंसाफ मिलने की वाज़ेह तवक्को है। यानी तवक्को जो की जाती थी उसके बरक्स उन 9 मुलज़मान का ये कहना है कि जो हम सोच रहे थे कि फ़ौजी जो ऑफिशल्स हैं उनकी तरफ से हमारे ऊपर तशद्दुद भी किया जाएगा या जो कुछ और भी वो सोच रहे थे, लेकिन वो कह रहे हैं ये सब कुछ हमारी तवक्कुआत के बरक्स हुआ है और हमें उनकी तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। लिहाजा उन्होंने कहा कि हमें फ़ौजी अदालतों से जो है वो इंसाफ मिलने की तवक्को है। मिलिट्री अथॉरिटी का दौरान हिरासत सलूक हमारे साथ बहुत ही अच्छा था। तो ये बहुत सारी बातें हैं। अब देखना ये है ये जो वाक़या हुआ है ये कितना संगीन था। फ़ौज की नज़र में जो आर्मी ऑफिशल्स हैं उनकी नज़र में ये जो फ़ैसला है ये काबिल कबूल है या नहीं। अगर काबिल कबूल है तो मैं समझता हूँ कि फिर एक जमहूरी और जो आइनी रवश है और आइन और कानून की जो बालादस्ती है उसको तस्लीम किए जाने की जानिब ये पहला कदम है। अगर फ़ौज नाराज़ नहीं होती इस फैसले से, एस्टेब्लिशमेंट की नाराज़गी जो है क्या, यानी दूसरी जानिब जो एस्टेब्लिशमेंट की नाराज़गी है, क्या अदलिया इस पोजीशन में है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की नाराज़गी उसको बर्दाश्त कर ले या फेस कर सके। पहले भी बहुत से फ़ैसले ऐसे हुए हैं जो अमल दरामद के मुंतज़िर हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे वो हाई कोर्ट के हों, उन पर अमल दरामद नहीं हो सका या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उन फ़ैसलों पर उन फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं करवा सकी। चैलेंज है एक ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए कि उन्होंने फ़ैसला तो दे दिया, लेकिन उनके लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्या वो इस फ़ैसले को, क्योंकि उन्होंने एक धुआंधार किस्म की जो इनिंग्स है अपनी अदालती इनिंग उसका आगाज़ किया है। बड़े अच्छे फ़ैसले दिए और तारीख़ में पहली बार लाइव जो कवरेज है वो भी दिखाई गई, लोगों ने देखी कि हालांकि कभी ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने एक अच्छी जो है वो आगाज़ किया। तो अभी देखना ये है कि इस दिए गए फ़ैसले पर वो अमल दरामद करवा पाते हैं या नहीं करवा। अगर अमल दरामद नहीं करवा पाते तो अदलिया के फ़ैसलों की अहमियत क्या होगी? क्या ये फ़ैसला भी उन्हीं फ़ैसलों की सफ़ में शुमार किया जाएगा
جو عمل درآمد کے منتظر ہیں، دوسری جانب اگر اس پر عمل درآمد کروا جاتے ہیں، جو کہ میرا اپنا انالیسز ہے کہ وہ اس پر عمل درآمد کروائیں گے کسی بھی صورت میں، تو پھر جو اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی ہے اس کو کیسے فیس کریں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ایک لمبی فہرست ہے اس طرح کے فیصلوں کی کہ انہوں نے 2D1 کا جو فیصلہ ہے عدالتوں نے اس کو ویلڈ قرار دیا، ویلڈ قرار، اور اپ ہیلڈ جو ہے وہ رہا ہے، چاہے وہ 1996 کی شاہد عباسی والی ججمنٹ ہو، چاہے وہ 2007 میں جو 5 رکنی بینچ تھا ان کی ججمنٹ ہو۔ تو ان سب فیصلوں میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں اس کی وائلیشن کہاں پہ ہوئی ہے، اس لیے اس کو ویلڈ قرار دیا 2D1 کو۔ تو دوسری جانب جب ہم آرمی پبلک اسکول کا کیس دیکھتے ہیں تو اس کو بھی چیلنج کیا گیا تھا جب یہ فیصلہ ہوا، تو اس پہ بھی یہی کہا گیا کہ اس میں کوئی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ کہاں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی؟ دنیا کے 36 ممالک میں اس طرح سویلین کو فوجی دائرہ کار میں لا کے ان کا ٹرائل کیا گیا ہے، یعنی یہ ایکسرسائز دنیا کے دیگر ممالک میں بھی موجود ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو یہ 2-3 مثالیں دی ہیں کہ اس میں یہ ججمنٹ جو ہے آئی اور اس کو اون کیا گیا اور اس کو برقرار رکھا گیا کہ 2D1 کا جو سیکشن ہے آرمی ایکٹ کا وہ ویلڈ ہے۔ عدالتوں نے کہا کہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کی گئی ہو۔ تو اب جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے اور اس سپریم کورٹ کا فیصلہ، ابھی کیا وہ انفرادی طور پہ کیے گئے تھے یا یہ انفرادی طور پہ کیے گئے ہیں؟ ان کو ہم سپریم کورٹ کا ایک ادارے کا فیصلہ ہم سمجھیں یا اس کو ہم ادارے کا فیصلہ سمجھیں؟ اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا ہے کہ عدلیہ جو تقسیم ہوئی ہے، پہلی بار عدلیہ جو ہے وہ تقسیم ہوئی ہے خان صاحب کے دور میں اور اس سے پہلے بھی۔ رہی بات آپ کی میاں نواز شریف کی، اور بھٹو کے دور میں بھی فوجی عدالتیں بنی اور ان کے دور میں بھی بنی، میاں صاحب کے دور میں تو دہشت گردی کی باقاعدہ عدالتیں جو ہیں ان کا قیام عمل میں لایا گیا۔ تو بہرکیف جو بھی ہو اچھا ہو، ملک کے لیے اچھا ہو۔ ہماری دعا ہے کہ کوئی ایسی روش اختیار نہ کی جائے جس میں ادارے آپس میں متصادم نظر آئیں اور اداروں کا آپس میں ٹکرانا، کیونکہ پہلے بھی بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے۔ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم اندرونی طور پہ یا بیرونی طور پہ بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے ہمیں انٹرنیشنلی بھی، اور ہمارا جو داخلی سطح ہے یعنی اندرونی طور پہ بھی بہت سے خلفشار اور بہت سے مسائل کا ہم نے سامنا کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ملک کی معیشت جو ہے اس کا ٹائٹینک ڈوب رہا تھا تو حافظ صاحب میدان میں آئے، تو چلیں کہیں نہ کہیں ڈالر بھی نیچے آیا اور قیمتیں، اس کا اثر جو روز بر، کیونکہ عام آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو روٹی سستی ملے، بجلی سستی ملے، گیس سستی ملے، اس کے یہ مسائل ہیں۔ یعنی کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں ہمارا عالمی سطح پہ جو ہمارا ملک کا کردار ہے، عالمی سطح ہمارا عام آدمی یہ چاہتا ہے کہ مہنگائی نہ ہو، بجلی سستی ملے، اس کو روٹی سستی ملے۔ تو اللہ کرے کہ اداروں کا جو تصادم جو پہلے ہوتا ہے، ہم بہت کچھ کھو چکے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں بچا، یقین کرے۔ بلکہ مجھے وہ 2 مصرے یاد آ رہے ہیں کہ کہاں ہیں عشق میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں، زمانے والوں کوئی ہاتھ کر گیا میرے ساتھ۔ تو ہمارے ساتھ جو ہاتھ ہونے کے واقعات ہیں اس کی ایک طویل فہرست ہے، اور ہوتا آیا ہے ہمارے ساتھ ہاتھ، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ صہیونی قوتیں ہوں، تو کہیں نہ کہیں ہم لوگ غلامی کی زنجیریں ہمیشہ ہمارے پاؤں میں بندھی رہی ہیں، اور جو غلامی کے طوق ہیں وہ بھی رہے ہیں۔ تو ہم بیسیکلی ہمارا ریموٹ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں رہا ہے، اور ہم ایک پتلیوں کی طرح ناچتے رہے ہیں، اور اسی طرح یہ ملک چلتا رہا ہے۔ تو ابھی ایک ہوپ نظر آئی ہے، تو اس میں اداروں کا تصادم جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہمارا ملک افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو اس وجہ سے ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے اور دوسری طرف عدالت ہے، عدلیہ ہے، دونوں معزز ادارے ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بسنے والے ہر فرد کے لیے، ہر پاکستانی شہری کے لیے اداروں کا احترام واجب ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ اداروں کا آپس میں ٹکراؤ ہو۔ دوسری جانب 9 مئی کے واقعات میں 9 ملزمان ایسے تھے، شاید میں ابھی سٹارٹ میں نے اس کا ذکر بھی کیا کہ ان کا یہ موقف تھا، انہوں نے یہ موقف ظاہر کیا تھا کہ فوجی عدالتوں سے انصاف کی ہمیں توقع ہے، ملٹری اتھارٹی کا جو سلوک ہے وہ ہمارے ساتھ اچھا ہے۔ تو یہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ 102 جو ملزمان ہیں ان میں سے 9 نے فوجی عدالتوں کی حمایت کی ہے اور یہ موقف ظاہر کیا ہے کہ ہمارے ساتھ سلوک بہت اچھا ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا ان کی اپنی رائے ہے یا
ان کو کہیں سے کوئی ڈکٹیشن ملی ہے، اس کا فیصلہ تو خیر ہم نے کیا کرنا ہے سب کو ہی پتہ ہے کہ اللہ کرے ہمارے اس ملک کے لیے نیک شگون جو بھی فیصلے ہوں وہ نیک شگون ہوں، اور کوئی بھی ایسا واقعہ، کوئی بھی ایسا معاملہ فیس کرنے کی ضرورت ہمیں نہ پیش آئے، کوئی ایسے مسائل درپیش نہ ہوں جس کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ مزید تنزلی کی جانب جو ہے وہ گامزن ہو۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں پہلے بھی کہ ملک کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اگر ملک کا نقصان ہے تو اس کا مطلب ہے عام شہری کا نقصان ہے، کیونکہ ملک اور عام ہمارے جو شہری ہیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ کہانی اگر دیکھا جائے اتنی آسان نہیں ہے جتنی سمجھی جا رہی ہے، بہت سے مسائل، ابھی میاں نواز شریف کا بھی آنا، عدالتوں سے ریلیف ملنا، پھر ان کے لیے ایک علیحدہ سے ایئرپورٹ پہ پوری کی پوری ایک ٹیم موجود تھی جو انہوں نے اپنے جو عدلیہ کے معاملات تھے، جو ان کے اوپر جو ایلیگیشنز تھے، ان کو ریموو کرنے کے لیے جو ٹیمیں آئی ہوئی تھی، تو وہ یہ سب کو ہی پتہ ہے جھکاؤ کس طرف ہے۔ تو کہانی اتنی آسان نہیں ہے، البتہ آئین مقدم ہے، آئین کو مقدم رکھا جانا چاہیے۔ آئین میں موجود ہے، ڈیفینیشن موجود ہے کہ عدلیہ مختلف ہے اور ایگزیکٹو جو ہے وہ مختلف ہے، دونوں کا دائرہ کار مختلف ہے۔ عدلیہ میں فوج نہیں آتی، فوج ایگزیکٹو میں آتی ہے، ایگزیکٹو کا دائرہ کار کیا ہے یہ آئین متعین کر چکا ہے، تو فالو کرنا چاہیے چیزوں کو۔ آئین اور قانون کی بالادستی کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کو تسلیم کر چکے ہیں ایک بہت بڑے فیصلے میں، جو پروسیجر ایکٹ تھا اس میں آئین اور قانون کی بالادستی کو تسلیم کیا۔ اللہ کرے ابھی بھی جو عدلیہ ہے وہ قانون اور آئین کی بالادستی کو قبول کرے۔ آخر میں وہی جو ہمارا ڈیکورم ہے ہمارے پروگرام کا، اس میں 4 مصرے جو شاید میرا موقف ہے، میں نے بیان کیا ہے ایک انالیسس 4 مصروں میں کہ تلاطم ہے کہ دریا کی روانی، تلاطم ہے کہ دریا کی روانی اور ہے، ہماری آنکھ میں اس بار پانی اور ہے، ہماری آنکھ میں اس بار پانی اور ہے سب کردار دھاگوں کی طرح الجھے ہوئے، ہیں سب کردار دھاگوں کی طرح الجھے ہوئے، کھلے گی کیوں پس پردہ کہانی اور ہے۔ نوید ہاشمی کو اجازت دے، فی امان اللہ۔